बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक फ़ेल मुज़ारी के मुतअल्लिक़ है। फ़ेल मुज़ारी की तारीफ़, फ़ेल मुज़ारी की गर्दान बनाने का तरीक़ा और फ़ेल मुज़ारी के सीगों का तर्जमा करने का तरीक़ा ही आज हम पढ़ेंगे। सबसे ऊपर आपको फ़ेल मुज़ारी की गर्दान का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जो हम गर्दान पढ़ने वाले हैं, जो गर्दान करने वाले हैं, उसका नाम ये आपने अच्छी तरह याद करना है। इस गर्दान का नाम है फ़ेल मुज़ारी मुस्बत मारूफ़ सुलासी मुजर्रद मुतरद सही अज़बाब नासरा यनसुरु बर वज़न फ़अला यफ़अलु। ये जो कालिमात हैं इनकी वज़ाहत पिछले असबाक में गुज़र चुकी है। फ़ेल माज़ी बनाने का तरीक़ा और फ़ेल माज़ी का तर्जमा करने का तरीक़ा, इस पर असबाक जो गुज़रे हैं उन असबाक में मुस्बत मारूफ़ सुलासी मुजर्रद मुतरद सही बाब, इन तमाम की वज़ाहत जो है गुज़र चुकी है। आप वहाँ पर मुलाहज़ा कर सकते हैं, उन असबाक को सुने, उनमें इनकी वज़ाहत आपको मिल जाएगी। आज जो हमने चीज़ पढ़नी है वो है फ़ेल मुज़ारी की तारीफ़। फ़ेल मुज़ारी की तारीफ़ ये है कि फ़ेल मुज़ारी वो फ़ेल है जो हाल या मुस्तक़बिल में किसी काम के पाए जाने पर दलालत करता है। फ़ेल मुज़ारी वो फ़ेल है जो हाल या मुस्तक़बिल में यानी मौजूदा या आइंदा ज़माने में किसी काम के पाए जाने पर, किसी काम के होने पर दलालत करता है। इसमें मौजूदा और आइंदा दोनों ज़माने पाए जाते हैं, और जब कोई काम मौजूदा या आइंदा ज़माने में पाया जाए, वाक़े हो, तो उसको क्या कहते हैं? फ़ेल मुज़ारी। ये इसकी तारीफ़ है। अब फ़ेल मुज़ारी बनाने का तरीक़ा, तो याद रखें कि फ़ेल मुज़ारी का पहला जो सीगा है वो हम बनाएंगे फ़ेल माज़ी मरूफ़ के पहले सीगे से। जैसे हमने ये बनाना है ना, फ़ेल मुज़ारी का पहला सीगा यनसुरु, तो इसको बनाएंगे किससे? फ़ेल माज़ी मरूफ़ के पहले सीगे यानी नासरा से। तो फ़ेल मुज़ारी को फ़ेल माज़ी मरूफ़ से बनाते हैं, और फ़ेल माज़ी का जो पहला सीगा है फ़ेल माज़ी मरूफ़ वाला, उससे बनाया जाता है फ़ेल मुज़ारी का पहला सीगा, और उसके बाद उससे बाकी सीगे जो है वो बनाए जाते हैं। अब बनाने का तरीक़ा क्या है? तो ये जो नासरा पहला सीगा है फ़ेल माज़ी मरूफ़ का, इसमें जो जो तब्दीलियाँ करनी हैं ये आप अच्छी तरह समाअत फरमाएँ, ताकि फ़ेल मुज़ारी बनाने का तरीक़ा आपको अच्छी तरह याद हो जाए। सबसे पहली बात कि माज़ी मरूफ़ का जो पहला सीगा होता है उसके शुरू में जो अलामात मुज़ारे हैं उनमें से कोई एक चीज़ लगाई जाती है। अलामात मुज़ारे किसे कहते हैं? तो अलामात मुज़ारे जो है वो चार हैं: अलिफ, ता, या, नून। ये चार है, अलिफ, ता, या, नून, ये चार है। इनको अलामात मुज़ारे कहते हैं। फ़ेल मुज़ारे की अलामात इनको कहते हैं। हरूफ मुज़ारे भी इन्हें कह देते हैं। तो ये चार है, इनको अलामात मुज़ारे कहते हैं, और ये चारों जो अलामतें हैं ये शुरू में लगाई जाती हैं। अब सवाल ये है कि ये जो अलामात मुज़ारे हैं यानी चार हरूफ है, इनका मजमुआ क्या है? तो इनका मजमुआ आतैन है। आतैन, ये आपने मजमुआ याद करना है। अलिफ, ता, या, नून, इन चारों को इसमें जमा किया गया, आतैन। अब तीसरा सवाल ये है कि ये जो अलामात मुज़ारे हैं
یہ شروع میں تو لگائی جاتی ہیں، لیکن کس صیغے میں کون سی علامت لگتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جو الف ہے وہ صرف ایک صیغے کے شروع میں لگے گا۔ وہ ایک صیغہ کون سا ہے؟ واحد متکلم کا۔ متکلم کے دو صیغے ہوتے ہیں نا، مذکر مؤنث دونوں وہ ہوتے ہیں، یعنی جو پہلا صیغہ ہے وہ مذکر کا بھی ہے مؤنث کا بھی ہے، اور یہ واحد کا ہے، تو یہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے مذکر مؤنث والا، اس کے شروع میں الف لگتا ہے۔ الف صرف اسی ایک صیغے کے شروع میں لگے گا۔ انصروا، اضربوا، اسمعوا، افتحوا، یہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے مذکر مؤنث والا، اس کے شروع میں الف لگے گا۔ اور علامات مضارع میں سے ایک حرف ہے نون، وہ بھی صرف ایک صیغے کے شروع میں لگتا ہے، اور وہ ہے متکلم کا تثنیہ اور جمع والا صیغہ۔ یہ متکلم کا جو دوسرا صیغہ ہے، یہ تثنیہ کا بھی ہوتا ہے، جمع کا بھی یہی ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے شروع میں نون لگے گا۔ تو یہ بھی صرف ایک صیغے کے شروع میں لگے گا، جمع متکلم یا تثنیہ متکلم کہہ لیں، یعنی اس صیغے کے شروع میں، اس کے علاوہ کسی اور فعل مضارع کے صیغے کے شروع میں یہ علامت یعنی نون جو ہے یہ نہیں آئے گی۔ تو نون بھی صرف ایک صیغے کے شروع میں لگے گا، اور وہ ہے تثنیہ اور جمع متکلم والا صیغہ۔ ننصروا، نضربوا، نسمعوا، نفتحوا، یعنی جمع متکلم کا جو صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ بھی یہ ہے، اس کے شروع میں نون لگے گا۔ تو الف اور نون، اس کی وضاحت آپ نے سماعت فرما لی۔ اب علامات مضارع میں سے دو حروف باقی رہ گئے، ایک یا اور دوسری تا۔ یا جو ہے وہ 4 صیغوں کے شروع میں لگتی ہے، 4 صیغوں کے۔ غیب کے 6 صیغے ہوتے ہیں، آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا ہے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ تو جو مذکر کے 3 صیغے ہیں، تینوں صیغوں کو شروع میں یا لگے گی۔ یہ دیکھیں، ینصروا، ینصرانی، ینصرون، یہ 3 صیغے ہیں، 3 صیغوں کے شروع میں یا ہے۔ اور چوتھا جو صیغہ جس کے شروع میں یا لگتی ہے وہ جمع مؤنث غیب کا صیغہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ غیب کے 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ مذکر والے تینوں جو صیغے ہیں ان کے شروع میں یا لگے گی، ینصروا، ینصرانی، ینصرون۔ اور مؤنث کا جو آخری صیغہ ہے جمع مؤنث غیب والا، غیب کا جو صیغہ ہے جمع مؤنث والا، اس کے شروع میں یا لگے گی۔ تو یہ کل 4 صیغے ہو گئے جن کے شروع میں یا لگتی ہے۔ غیب کے 3 مذکر والے، ان کے شروع میں یا لگے گی، اور مؤنث کا جمع والا جو صیغہ ہے، جمع غیب مؤنث والا صیغہ، اس کے شروع میں یا لگے گی۔ تو یہ 4 صیغے جن کے شروع میں یا لگے گی۔ اب تا کتنے صیغوں کے شروع میں لگے گی؟ تو 8 صیغوں کے شروع میں تا لگے گی، 8 صیغوں کے شروع میں۔ جتنے ہم نے صیغے بیان کیے ہیں ان کے علاوہ جو صیغے ہیں، 8 صیغے بنتے ہیں، ان صیغوں کے شروع میں تا لگے گی۔ تو اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ مؤنث غیب کے 2 صیغے ہیں، ایک واحد والا اور دوسرا تثنیہ والا۔ غیب کے 6 صیغوں میں سے جو مؤنث کے 2 صیغے ہیں، واحد اور تثنیہ، ان کے شروع میں تا لگے گی۔ تنصروا، تنصرانی، یہ واحد کا صیغہ ہے اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تو غیب کے مؤنث کے جو پہلے 2 صیغے ہیں، واحد کا اور تثنیہ کا، اس کے شروع میں تا لگے گی۔ اور حاضر کے 6 صیغے ہیں، ان 6 صیغوں کے شروع میں ہی تا لگے گی۔ حاضر کے 6 صیغے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، واحد، تثنیہ، جمع، یہ جو ہیں یہ کل 6 صیغے بنتے ہیں، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، ان سب کے شروع میں تا لگتی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، تنصروا، تنصرانی، تنصرون، تنصرین، تنصرانی، تنصرن۔ تو یہ 6 صیغے ہیں، 6 صیغوں کے شروع میں ہی تا موجود ہے۔ تو دوبارہ سماعت فرما لیں کہ علامات مضارع جو ہیں وہ 4 حروف ہیں، ان کو حروف مضارع بھی کہتے ہیں، علامات مضارع بھی کہتے ہیں۔
الف تا یا نون ان کا مجموعہ آتین ہے۔ الف صرف ایک سیغے کے شروع میں آتا ہے، واحد متکلم والا جو سیغہ ہے، اور نون بھی ایک سیغے کے شروع میں آتا ہے، جمع متکلم والا سیغہ، تثنیہ کا بھی یہ سیغہ کہلاتا ہے، جمع کا بھی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے شروع میں آتا ہے، جیسے یہ لگا ہوا ہے نان شروع، یا 4 سیغوں کے شروع میں آتی ہے۔ علامات مضارع میں سے ایک جو علامت یا ہے وہ 4 سیغوں کے شروع میں، غیب کے 3 پہلے والے جو مذکر کے 3 سیغے ہیں ان کے شروع میں یا آئے گی، اور غیب کا آخری سیغہ، کل 6 سیغے ہیں، اور جو چھٹا سیغہ ہوگا یعنی جمع مؤنث غیب والا اس کے شروع میں یا آئے گی، تو یا ان 4 سیغوں کے شروع میں لگے گی۔ اور تا جو ہے وہ غیب کے جو مؤنث والے پہلے 2 سیغے ہیں، واحد اور تثنیہ، واحد مؤنث غیب اور تثنیہ مؤنث غیب، ان کے شروع میں تا لگے گی۔ یہ 2 سیغے ہو گئے، اور حاضر کے 6 سیغے، 3 مذکر کے 3 مؤنث کے، ان تمام کے شروع میں تا لگے گی، تو یہ 8 سیغوں کے شروع میں تا لگتی ہے۔ تو علامت مضارع تا 8 سیغوں کے شروع میں ہے، علامت مضارع جو یا ہے وہ 4 سیغوں کے شروع میں ہے، اور الف جو ہے 1 سیغے کے شروع میں، اور نون جو ہے وہ بھی 1 سیغے کے شروع میں لگے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے کہ علامات مضارع کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، ان کا مجموعہ کیا ہے، اور کن کن سیغوں کے شروع میں وہ آئیں گی۔ دوسری جو چیز ہے کہ 5 سیغوں کے آخر میں پیش لگا دینا ہے، 5 سیغوں کے آخر میں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا سیغہ کون سا ہے، واحد مذکر غیب والا، اس کے آخر میں یہ پیش لگی ہوئی ہے۔ ماضی میں تو آخر میں زبر ہوتی ہے نا، لیکن فعل مضارع میں آخر میں پیش ہوگی، لیکن تمام سیغوں کے آخر میں نہیں بلکہ 5 سیغوں کے آخر میں پیش ہوگی۔ واحد مذکر غیب، واحد مؤنث غیب، تو یہ 2 سیغے تو غیب میں پائے جاتے ہیں، واحد مذکر غیب اور واحد مؤنث غیب۔ اسی طرح جو حاضر کا سیغہ ہے وہ ہے واحد مذکر حاضر۔ یہ حاضر کے 6 سیغوں میں سے جو پہلا سیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اس کے آخر میں بھی پیش لگے گی، ضمہ لگے گی۔ تو غیب کے 2 سیغے ہیں، واحد مذکر غیب اور واحد مؤنث غیب، ان کے آخر میں ضمہ پیش، اور حاضر کا ایک ہی سیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، اس کے آخر میں پیش یعنی ضمہ لگے گی۔ اور 2 سیغے ہیں متکلم کے، واحد کا اور تثنیہ و جمع والا، یہ دونوں جو سیغے ہیں ان کے آخر میں پیش لگے گی۔ تو یہ 5 سیغے ہیں جن کے آخر میں پیش لگتی ہے۔ غیب کے 2 سیغے مذکر اور مؤنث میں سے پہلا واحد والا، واحد مذکر غیب اور واحد مؤنث غیب، اور حاضر کا ایک سیغہ واحد مذکر حاضر، اور متکلم کے 2 سیغے، 2 ہی سیغے ہوتے ہیں اور دونوں کے آخر میں ضمہ یعنی پیش لگے گی۔ تو یہ دوسری چیز جو آپ نے اچھی طرح سمجھنی ہے۔ اور تیسری جو چیز کہ نون اعرابی جو ہے وہ 7 سیغوں کے آخر میں لگتا ہے۔ نون اعرابی وہ نون ہوتا ہے جو اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور وہ کبھی کبھی گر بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو نون اعرابی جو ہے وہ 7 سیغوں کے آخر میں لگانا ہے، لیکن وہ تمام گردانوں میں نہیں رہے گا، کبھی کبھی وہ گر بھی جاتا ہے، شروع میں لم آ جائے، یا امر کا سیغہ ہو، یا نہی کا سیغہ ہو، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا عامل آ جائے جو آخر میں نون اعرابی گراتا ہے، تو اس کے آنے کی وجہ سے نون اعرابی کو گرا دیں گے۔ یہ صرف جو ہے نا اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، عارضی طور پر یہ نون ہوتا ہے، اور مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے، نہی میں بھی گر جائے گا، امر میں بھی گر جائے گا، نفی جہت و لم میں بھی گر جائے گا، یعنی ان گردانوں میں۔ اس کے علاوہ بھی بعض ایسی جگہ جہاں پر یہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون جو ہے اعرابی 7 سیغوں کے آخر میں لگائیں گے، لیکن اس کی بھی کچھ وضاحت ہے کہ جن سیغوں میں نون اعرابی سے پہلے الف ہوگا وہاں پر نون مکسور لگائیں گے، وہ نون اعرابی جو ہے مکسور ہوگا، اس کے نیچے زیر ہوگی۔ یہ 4 سیغے بالکل تثنیہ کے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھیں ینصرانی، تو یہ نون اعرابی لگا ہوا ہے،
اور چونکہ اس سے پہلے الف ہے لہذا یہاں پر زیر دیں گے۔ اس کے نیچے تثنیہ کا جو مؤنث والا صیغہ ہے تنصرانی، اس میں بھی نون اعرابی لگا ہوا ہے، چونکہ اس سے پہلے الف ہے لہذا یہاں پر زیر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح حاضر کے جو تثنیہ کے دونوں صیغے ہیں، مذکر کا ایک ہے اور ایک مؤنث کا ہے، ان میں بھی نون اعرابی ہے اور ان سے پہلے چونکہ الف موجود ہے لہذا ان کے نیچے جو ہے نا زیر لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ 4 صیغے ہیں تثنیہ والے جن میں نون اعرابی بھی آئے گا اور ان کے نیچے زیر بھی لگے گی، کسرہ لگے گی، یہ مکسور ہو گئے کیونکہ ان سے پہلے الف ہے۔ تو یہ 4 ہو گئے نون اعرابی، 3 اس کے علاوہ ہیں، کل 7 جگہ پر نون اعرابی لگایا جاتا ہے۔ باقی جو 3 ہیں ان میں جو نون اعرابی ہے وہ مفتوح ہوگا چونکہ اس سے پہلے الف نہیں ہے۔ ایک جمع مذکر غائب کا صیغہ، یہ دیکھ لیں ینصرون، جمع مؤنث غائب کا کوئی بھی صیغہ ہو، ینصرون ہو، یضربون ہو، یسمعون ہو، یفتحون، کوئی بھی ہو تو اس میں نون اعرابی لگے گا جمع مذکر غائب کے صیغے کے آخر میں اور ہوگا مفتوح، یعنی اس پر زبر ہوگی کیونکہ اس سے پہلے الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع مذکر حاضر کا صیغہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، یہ جو تیسرا صیغہ ہے اس کے آخر میں بھی نون اعرابی ہوگا، یہاں بھی مفتوح ہوگا، فتح والا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے الف نہیں ہے۔ اور ایک جو ہے وہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ تنصرینا، اس میں بھی نون ہے اور یہ اعرابی ہے اور اس پر زبر اس لیے ہے کیونکہ یہ نون جو ہے الف کے بعد نہیں ہے، جب اس سے پہلے الف نہ ہو تو زبر لگتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے الف ہو تو وہاں پر زیر لگے گی۔ تو یہ کل 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی لگائیں گے، 4 تثنیہ کے ہیں، ان کے آخر میں نون اعرابی مکسور ہوگا کیونکہ ان سے پہلے الف ہے۔ اور باقی 3 جو صیغے ہیں، ایک ہے جمع مذکر غائب والا، دوسرا ہے جمع مذکر حاضر والا اور تیسرا ہے واحد مؤنث حاضر والا، ان کے آخر میں نون اعرابی آئے گا لیکن یہ مفتوح ہوگا، اس پر زبر ہوگی کیونکہ اس سے پہلے الف نہیں ہے۔ 2 نون جو ہیں وہ مبنی ہیں، جو فعل ماضی میں آئے تھے نون وہ فعل مضارع میں بھی آئیں گے، چونکہ وہ نون ہمیشہ رہنے والے ہیں اور مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے وہ گرتے نہیں ہیں، اس لیے ان کو نون مبنی کہتے ہیں۔ وہ فعل ماضی میں بھی تھے، جمع مؤنث غائب کا نون اور جمع مؤنث حاضر کا نون، یہ دیکھیں ینصرنا، تنصرنا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، ان کے آخر میں جو نون ہوتا ہے یہ نون مبنی ہوتا ہے، یہ عارضی طور پر نہیں آیا، اس کو نون اعرابی نہیں کہیں گے، ان کو نون مبنی کہیں گے۔ یہ فعل ماضی میں بھی تھے نون اور اب فعل مضارع میں بھی ہے اور آگے رہیں گے، مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے یہ گرتے نہیں ہیں۔ شروع میں لفظ لم آ جائے یا لفظ لن آ جائے یا امر کا وہ صیغہ ہو یا نہی کا وہ صیغہ ہو یا کوئی بھی ایسا عامل جو نون اعرابی کو گراتا ہے وہ اس کو نہیں گرائے گا، یہ نون مبنی ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو نون مبنی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے گرتا نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے۔ اور اس کے 2 اور نام بھی ہیں، اس کو نون نسواں بھی کہتے ہیں، نون نسواں، نسواں عورت کو کہتے ہیں، عورتوں کو، چونکہ یہ مؤنث پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس کو نون نسواں کہتے ہیں، یعنی عورتوں کا نون، مطلب یہ کہ ان کے معنی میں عورتوں کا ذکر آتا ہے تو اس لیے اس کی طرف نسبت کر دی، نون نسواں یعنی عورتوں والا نون، تو یہ ایک اس کا نام ہے نون نسواں، چونکہ یہ مؤنث کے صیغوں میں آتا ہے اور تنییز کے ہونے پر جو ہے نا دلالت کرتا ہے، مؤنث ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس کو نون نسواں کہتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا جو نام ہے وہ ہے نون ضمیری، اس کو نون ضمیری بھی کہتے ہیں چونکہ یہ جمع مؤنث کی ضمیر پر یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے اس کو نون ضمیری کہتے ہیں، ضمیر والا نون، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمع مؤنث ہونے پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ملی ہوئی ایک ضمیر ہے نون مفتوح جمع والے صیغوں میں، اور یہ ہمیشہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو نون مبنی بھی کہتے ہیں اور نون نسواں بھی کہتے ہیں اور نون ضمیری بھی کہتے ہیں۔ اس کے 3 نام ہیں، یہ ہمیشہ رہنے والا نون ہے، جس طرح فعل ماضی میں ہے اس طرح فعل مضارع میں اور تمام گردانوں میں رہے گا، کبھی بھی گرے گا نہیں،
تو یہ فعل مضارع بنانے کا طریقہ تھا۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، چونکہ جیسے آپ نے سماعت کیا کہ فعل مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں کوئی کام جو ہے موجودہ زمانہ یا آئندہ زمانہ میں واقع ہوتا ہے، واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمانہ مستقبل یا زمانہ حال، موجودہ یا آئندہ زمانے میں کسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہم ترجمہ کرتے ہوئے اب ترجمہ کرتے وقت حال یا مستقبل ان دو زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کی رعایت کریں گے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا پہلے صیغے کا، یہ اب غیب کا بھی ہے، واحد کا بھی ہے، مذکر کا بھی ہے، لہذا ترجمہ کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال کریں گے۔ مدد کرتا ہے وہ ایک مرد، یہ حال کے اعتبار سے ترجمہ ہے، موجودہ زمانے کے اعتبار سے۔ اب دوسرا ترجمہ کرتے ہیں مستقبل زمانے کا خیال کرتے ہوئے، مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ اب دو ترجمے اس کے ہو گئے، مدد کرتا ہے وہ ایک مرد یا مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ وہ ایک مرد، وہ اس لیے کہ یہ غیب کا صیغہ ہے، اور واحد اس لیے واحد کا ترجمہ ایک کیا کیونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے، اور مرد کا ترجمہ اس لیے لایا کیونکہ یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ تو مدد کرتا ہے وہ ایک مرد، یہ ترجمہ حال کے اعتبار سے، حال کا لحاظ کرتے ہوئے، زمانہ موجودہ کا لحاظ کرتے ہوئے، مدد کرے گا وہ ایک مرد، یہ مستقبل زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے ترجمہ ہم نے کیا۔ اسی طرح آگے جو یہاں ترجمہ کرنا ہے کہ مدد کرتے ہیں وہ دو مرد یا مدد کریں گے وہ دو مرد، مدد کرتے ہیں وہ سب مرد، مدد کریں گے یا مدد کریں گے وہ سب مرد۔ موجودہ زمانہ خیال کرتے ہوئے پہلا ترجمہ اور آئندہ زمانہ خیال کرتے ہوئے دوسرا ترجمہ، اور سب اس لیے کیا کیونکہ جمع کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، مدد کرتی ہے وہ ایک عورت یا مدد کرے گی وہ ایک عورت، مدد کرتی ہیں وہ دو عورتیں یا مدد کریں گی وہ دو عورتیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرے صیغے کا تنصرانی کا۔ اور جمع مؤنث کا صیغہ ہوگا کہ مدد کرتی ہیں وہ سب عورتیں یا مدد کریں گی وہ سب عورتیں۔ تو دونوں ترجمے، لیکن ایک وقت میں دونوں میں سے ایک ہی مراد ہوگا۔ اسی طرح نیچے بھی آپ جو ہے نا حاضر کے صیغوں میں ترجمہ کریں گے کہ مدد کرتا ہے تو ایک مرد یا مدد کرے گا تو ایک مرد۔ اب تو کا لفظ آئے گا کیونکہ یہ حاضر کا صیغہ، اور حاضر کا صیغے کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ تو تم لایا جاتا ہے۔ تنصران، مدد کرتے ہیں تم دو مرد یا مدد کریں گے تم دو مرد، یعنی ان دونوں میں سے ایک ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک مرد مدد کرتا ہے یا تو ایک مرد مدد کرے گا، یہ پہلے صیغے کا ترجمہ ہوگا واحد کا۔ تم دو مرد مدد کرتے ہو یا تم دو مرد مدد کرو گے، یہ تثنیہ والے صیغے کا ترجمہ ہوگا۔ تم سب مرد مدد کرتے ہو یا تم سب مرد مدد کرو گے، یہ جمع مذکر کے صیغے کا ترجمہ ہوگا۔ اب واحد مؤنث حاضر کے صیغے کا ترجمہ کہ تو ایک عورت مدد کرتی ہے یا تو ایک عورت مدد کرے گی۔ تم دو عورتیں مدد کرتی ہو یا تم دو عورتیں مدد کرو گی، یہ تثنیہ مؤنث کے صیغے کا ترجمہ ہے۔ تم سب مرد مدد کرتے ہو یا تم سب مرد مدد کرو گے، یہ جمع مؤنث حاضر کے صیغے کا ترجمہ ہے۔ اور اب متکلم کا جو ہے دونوں صیغے ان کا ترجمہ ہوگا کہ مدد کرتا ہوں میں ایک مرد یا مدد کروں گا میں ایک مرد۔ ٹھیک ہے، میں ایک مرد مدد کرتا ہوں یا میں ایک مرد مدد کروں گا۔ اسی طرح یہ مؤنث کا بھی صیغہ ہے، لہٰذا مؤنث والا ترجمہ کر سکتے ہیں، میں ایک عورت مدد کرتی ہوں یا میں ایک عورت مدد کروں گی۔ اسی طرح یہ جو صیغہ ہے نانصرو، یہ تثنیہ کا بھی ہے، جمع کا بھی ہے، مذکر کا بھی ہے، مؤنث کا بھی ہے۔ تو اب اس کے چار ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ہم دو مرد مدد کرتے ہیں یا ہم دو مرد مدد کریں گے، یہ پہلا ترجمہ۔ ہم سب مرد مدد کرتے ہیں یا ہم سب مرد مدد کریں گے، یہ دوسرا ترجمہ۔ اب مؤنث والا ترجمہ، ہم دو عورتیں مدد کرتی ہیں یا ہم دو عورتیں مدد کریں گی، یہ تثنیہ مؤنث والا ترجمہ۔ ہم سب عورتیں مدد کرتی ہیں یا ہم سب عورتیں مدد کریں گی، یہ جمع کا لحاظ کرتے ہوئے یہ ترجمہ ہے۔ تو یہ ترجمہ کرنا ہے، یعنی اس میں موجودہ اور آئندہ دونوں زمانوں کا خیال کرتے ہوئے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ان دونوں میں سے ایک ہی مراد ہوگا۔ تو یہ فعل مضارع بنانے کا طریقہ تھا، اور اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ آپ نے سماعت فرمایا، فعل مضارع کی وضاحت آپ نے سماعت فرمائی۔ باقی یہ جو چیزیں ہیں مثبت، معروف، ثلاثی، مجرد، یہ پچھلے اسباق میں آپ سن چکے ہوں گے۔ اگر آپ نے وہ اسباق نہیں سنے ہیں، فعل ماضی بنانے کا طریقہ
اور اس کا ترجمہ کرنے کا طریقہ وہ آپ ضرور سماعت فرمائیں، ان میں آپ کو ان چیزوں کی جو ہے نا وضاحت جو ہے مل جائے گی۔ جزاک اللہ۔